जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज तीन बड़ी स्टोरीज़ हैं, खबरें जिन पे आपसे बात करनी है। एक तो आपने सुना होगा आर्मी चीफ जो है उन्होंने यहाँ पे एपेक्स एक कमेटी का इजलास था जिसमें ये अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे। वहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी या इन चीज़ों में रुकावट डालेगा तो उनके साथ बड़ा सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। आइन और कानून की बात भी हुई है। तो ये जो उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने सख्त बयान दिया है कि जनाब जो लोग भी रुकावट बनेगा मुल्क की तरक्की में या दीगर कोई इशू खड़े करेगा, जो उन्होंने बताया भी है कुछ, तो उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। इवन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्होंने भी गुफ्तगू किया। तो ये इशारा उनका ये किस की तरफ है, ये बड़ी अहम एक मेरा ख्याल है ये डेवलपमेंट है। स्पेशली जब 24 नवंबर की बात या उनके जलसे जुलूस और एहतजाज की बात जो सामने आ रही है, और गंडापुर साहब जैसे मैंने कहा मौजूद है। गंडापुर साहब ने भी कोई गुफ्तगू वहाँ पर की है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। गंडापुर साहब ने वहाँ पर उन्होंने क्या उन्होंने कहा है। साथ में खबरें आ रही हैं जनाब के इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गोहर से और इनसे अली अमीन गंडापुर साहब से, तो उन्होंने उनको ये इजाज़त दी है या उन्होंने मांगी है कि आप हमें फ़ौज से गुफ्तगू करने की या मुज़ाकरात करने की इजाज़त दें। सिर्फ फ़ौज से गुफ्तगू होगी, सियासी तौर पर गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकती। तो तीन इश्यूज़ पे उन्होंने कहा जनाब आप फ़ौज से बात करना चाहते हैं तो कर लें। अब सवाल यह है कि क्या फ़ौज जो है वही पुरानी बात, वो खान साहब से बात करने को तैयार है। फिर ही वो कहते हैं जनाब हम जो 24 नवंबर वाली जो कॉल हमने दी है इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और वो मैं उनको सुन रहा था अलीमा खान साहब को कि अगर हमारी ये तीनों शराइत खान साहब की मानी जाती हैं तो 24 नवंबर को हमारे यहाँ पे जश्न होगा। आई डोंट नो, मतलब जो हालात हैं वाक़यात हैं, वाकई जो डिमांड्स हैं आपका ख्याल है कि वो फ़ौज मान लेगी या हुकूमत मान लेगी, आर्मी चीफ मान लेंगे, एजेंसीज मान लेंगी, और खान साहब भी पुर उम्मीद हैं या अलीमा खान साहब भी पुर उम्मीद हैं, और अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर 24 नवंबर को क्या होगा। सो इस पर बड़ी एक तफसील से अभी आपसे बात करने वाली है। और साथ में हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने यूके हुकूमत को और यूके प्राइम मिनिस्टर को और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी को बड़ा उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और इमरान खान साहब के हवाले से जो ये वहाँ से लेटर आया था फॉरेन सेक्रेटरी का, उसका यूएसए के नहीं सॉरी उसके ये ब्रिटेन के, आई एम सॉरी कि मैं इसको यूएसए कह रहा था, ये बरतानिया के जो वज़ीर आज़म और बरतानिया के वो जो हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरी के हैं, उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन दिया है, बड़ा इंतहाई गुस्सीला बल्कि इमोशनल, और उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, नुक्ते उठाए हैं। तो उससे तो बड़ा क्लियर है डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहा है कि यूके का जो इन्फ्लुएंस है जो क्लाउड है पाकिस्तान में, उसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब अभी लंदन से होकर हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या जो वाक़या पेश आया था ट्रेन में, उसके बाद कोई स्कॉटलैंड यार्ड या उन लोगों ने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई, ख्वाजा साहब को वो प्रोटोकॉल या वो नहीं दिया गया, अहमियत नहीं दी गई, और उनसे जो ये हाई कमीशन में मुलाकात करने के लिए जो है सो उसमें जो उन्होंने भेजे थे मतलब कॉप्स भेजे थे, कोई बहुत सीनियर अफसर जो है वो मिलने नहीं आया था पूछने के लिए कि हुआ क्या है। तो ख्वाजा साहब इस मामले पे हाल्ट हैं या वाकई वो समझते हैं कि जनाब के यूके प्राइम मिनिस्टर या यूके फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी उनको ह्यूमन राइट्स के उनके मसले हैं या पाकिस्तान में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उनको वहाँ पर फ़लस्तीन में वो नज़र नहीं आता, उनको यहाँ पर कश्मीर में नज़र नहीं आता, उनको लेबनान में नज़र नहीं आता। सो ही वॉज वेरी हार्ड एंड वेरी हार्श। तो क्या वजह आखिर क्या ऐसी चीज़ हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब इस पे ट्रिगर हुए? क्या यही वजह है या हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है, डिफेंस मिनिस्टर है तो क्या GH की कोई ये पॉलिसी है? तो सो ये बड़े कुछ अहम सवाल हैं जिन पे बात हो सकती है। स्टार्टिंग फ्राम उसी से उनसे शुरू कर लेते हैं। एपेक्स ये कमेटी का इजलास हो, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होता है, आपको पता है सारे मेन फैसले जो हैं अब कैबिनेट से ज़्यादा वहाँ पर हो रहे होते हैं। हर किस्म की ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी होती है, आपके कैबिनेट के लोग भी होते हैं, दीगर आपके मेन जो आपकी एजेंसीज़ हैं या इदारे हैं उनके लोग भी बैठे होते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एक कमेटी है, जैसे मैंने कहा इवन कैबिनेट से ज़्यादा पावरफुल कमेटी आपको ये लगती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, आर्मी चीफ्स बैठते हैं, दीगर अफसरान जैसे मैंने कहा वो भी बैठते हैं। तो उसमें उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से जो बातचीत की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बातचीत की, आर्मी चीफ साहब को भी साफ ज़रा वो आपको तो पेम्पर करते रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है ये, और फिर बाद में ताने भी देते हैं, देखें ना आपके हमारे साथ ये चीफ ये कर देते हैं, फ़ौज ये कर देती है, फलाने ये कर देते हैं। तो ये पहले यही यहाँ से चुकने वाला काम तो यहीं से शुरू करते होते हैं ना। और शहबाज शरीफ साहब आपको पता है इस काम में वो स्पेशल हमेशा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। चलें वो करना चाहिए जी, आपके इदारों के सरबराह हैं, लेकिन कल को जब आप उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते हैं जो उन्हें लगता है कि ये गैर कानूनी और गलत है, और फिर जब वो रिएक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग वो करते हैं गिला शिकायत करते हैं। ये तो खैर अपनी जगह पे एक छोटा सा मैंने उस पर जिक्र किया। हैविंग सेड ऑल दिस, तो आर्मी चीफ के जो उनके अल्फाज हैं वो बड़े मीनिंगफुल हैं। उन्होंने कहा जनाब कि मुल्क की तरक्की हो या सिक्योरिटी में रुकावटें हों या दीगर इश्यूज़ में हूँ तो उनको
کچلا جائے گا, بڑی سختی سے ان سے نمٹا جائے گا. اب یہ اشارہ کہنے کو تو ادھر ٹی ٹی پی کی طرف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہی شہباز شریف صاحب بھی یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مین مسئلہ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی. ہم تو جب سے پچھلے مطلب اگر 1980 کی دہائی سے دیکھیں تو ہم تو یہ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی سن رہے ہیں. چل رہا ہے کاروبار, چل رہا ہے بزنس, چل رہا ہے, زندگیاں چلتی جا رہی ہیں, یہ دہشت گردی نہیں ختم ہوئی. ہم سے کم از کم ہمارے ہاں تو نہیں ختم ہوئی. ایک پھڈا نکلتا ہے دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, دوسرے نکلتے ہیں تیسرے میں مطلب پھنس جاتے ہیں. آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا دہشت گرد جو ہیں وہ اچھے برے مسلمان ہیں, وہ نیک لوگ ہیں, وہ کیسے. آج تک قوم یہ نہیں فیصلہ کر سکی. تو باقی چیزیں تو بعد میں ہوں گی. ایک بہت سارا طبقہ جو ہے وہ ان کو ٹی ٹی پی کو اپنا وہ سمجھتا ہے, ہیرو سمجھتا ہے. ٹی ٹی پی کو واپس بھی 35,000 بندے تو لے بھی آئے تھے. اس وقت کی جو قیادت تھی 2019-20 میں وہ لے تھے سوات میں, انہوں نے آ کے بسا بھی دیے تھے بعد میں. آپ کو پتہ ہے سارا. اس میں اگر عمران خان صاحب یہ وزیر اعظم تھے, جنرل باجوہ صاحب تھے, فیض صاحب, پوری فوج اس وقت ساتھ کھڑی تھی. اب وہ انہوں نے کہا جناب غلط فیصلہ ہوتا ہے, ایک کمانڈر آتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسرا کر دیتا ہے. آپ اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ان کو اچھے میں گڈ طالبان ہیں, کبھی بیڈ طالبان ہیں, پھر پوری قوم بھگت رہی ہے. پھر سارے ہمارے وسائل اور ہمارے نوجوان روزانہ شہادتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ تو یہی ہے, فیصلے تو وہی ہو رہے تھے ہمارے جی ایچ کیو میں ہو رہے تھے یہ سارے کے سارے. یہ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو ایسا نظر نہیں آتی. کوئی نہیں پوچھتا جنرل فیض سے اور جنرل باجوہ کو بلا کے کہ آپ نے کیسے کیا تھا, یہ کیسے 35,000 طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لائے تھے آپ, اور کس طریقے سے. آپ کو چاہے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا, سم ٹائم آپ ان کو بتاتے ہوتے کہ ملک کی سیکورٹی کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے. پھر طالبان کو پروموٹ کر رہے تھے, اور آپ کا وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب پہنچے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے. کوئی ان کی ایسا اس معاملے میں تو مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب فیض صاحب کسی اور ایشو کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں نا, کوئی طالبان والی پالیسی کی وجہ سے نہیں پکڑے ہوئے نا انہیں. تو باجوہ صاحب کو تو ایسے کوئی کچھ نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ کمانڈر بیٹھے تھے, آپ نے کیسے کیا چیزیں. تو دہشت گردی تو ہوگی. جوانوں تو پھر بیچارے ہمارے فٹ سولجر تو جانے دے رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ساتھ میں. خیر دیٹس انادر تھنگ. اب یہ وہی کوئی عمران خان صاحب کو میسج دیا جا رہا ہے, یا پھر اس میں گنڈاپور صاحب بھی بیٹھے تھے, ان کو جو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب کہ آپ لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, آپ لوگ پرابلم کر رہے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے گنڈاپور صاحب نے وہاں پہ بات کی, جی ہمیں جلسے کی اجازت دے دیں, ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا. سو انہوں نے یہ مسئلہ وہاں پہ ریز بھی کیا ہے, یہ ایپیکس کمیٹی میں اٹھایا ہے مسئلہ انہوں نے, کہ بتایا گیا کہ بڑا انہوں نے ایک اچھے طریقے سے بات کی کمیٹی کے اندر, جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, اس میں باقی سارے, اس میں یہ پولیس کے لوگ بھی تھے ٹاپ کے تھے, ایجنسیز کے بھی تھے, اور آرمی چیف بھی تھے, دیگر بھی تھے کہ جناب ہمیں وہاں جلسے کی اجازت دیجیے, ہمارا مارچ ہے, ہم نے آنا ہے, ہمارے جو بھی ہماری وہ ہیں ہماری کوئی ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. سو یہ بات تو انہوں نے کی ہے وہاں پہ اس فورم پہ. گنڈاپور صاحب نے یہ کریڈٹ تو ان کو دینا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اب اس پہ کیا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو ساتھ میں وہ دوسری چیزیں آ رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ان سے اجازت لیا کس نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, علی امین گنڈاپور صاحب نے. کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ایشورنسز ہیں کہ کیا ان سے کسی نے رابطہ کیا ہے کہ جناب ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ عمران, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم عمران خان صاحب سے مل کے آپ کو بتائیں گے. کیا فوج نے یا ایجنسی نے کوئی رابطہ ان سے کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو صرف فوج اور ایجنسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ حکومت سے تو بات نہیں کرنا چاہتے, جو کہ سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ پاور وہیں سے آتی ہے, جو بات ٹھیک بھی ہے کہ جو پرائم منسٹر بنے گا وہ پہلے بھی وہ پرائم منسٹر بنے تھے, تو اگر فوج کی مدد سے بنے, ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ اگر فوج کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو میں پھر بن سکتا ہوں. یہی کوئی شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو ہم وزیر اعظم بن سکتے ہیں. سو یہ تو پتہ ہے سب کو کہ فوج نہیں وزیر اعظم بنانا ہے. لہٰذا جب فوج کہتی ہے جی آپ ہمیں سیاست سے دور رکھیں یا ہم سیاست سے دور ہیں, تو بات کوئی لوگوں کو یقین نہیں آتا, بیکاز کہ سب کو پتہ ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننا ہے وہ گیٹ نمبر 4 پہ پہنچ جاتا ہے. فوج جب تک اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کرے گی پیچھے ان تمام معاملات سے, یہ تصور نہیں ختم ہوگا جی ہم ہی یہ سارا رول پلے کر رہے ہیں, تو اس وقت تک ان پہ تنقید بھی ہوگی, ان کو پرابلم بھی ہوں گے, ان کو سوشل میڈیا کے نیریٹو سے, ٹرینڈ سے, پھر وی پی این, تو پھر نیٹ, پھر ٹویٹر, پھر فیس بک, ہر جگہ پرابلم رہے گا. یہ تصور جس دن جس کو جرنل نے ختم کیا کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی پالیٹکس سے ریلیٹڈ من گرانا بنانا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ, اور پروو کیا, تو اس دن کے بعد فوج سے یہ سارا جتنا بھی ان پہ کریٹیکل ان پہ انالیسز ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں آئیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جب, اور اس لیے خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں فوج سے بات کروں گا. جو مجھے سمجھ نہیں آتی فوج کیسے آپ سے بات کرے گی. کیا فوج جب نامینیٹ کر دے گی کسی میجر جنرل کو کر دے, سپوزلی کسی لیفٹیننٹ جنرل 111 بریگیڈ کے ایک کمانڈر کو, راولپنڈی کے کور کمانڈر کو کہہ دے, ڈی جی آئی ایس آئی کو کہہ دے, ڈی جی سی کسی کو بھی کہہ دے,
تو وہ تو پھر یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا فوج کے لیے یا ان کے لیے ڈباکل ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہاں جی ہیں جی ہم عمران خان صاحب سے ادھر سے 3 لوگ ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور ساتھ میں تیسرے کوئی بھی ملا لیں، ادھر سے بھی جناب ایک وہاں لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ساتھ میں ان کے میجر جنرل ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے. مطلب یہ خبریں، یہ نیریٹو ڈائنامکس کیسے لگیں گی؟ آرمی کبھی بھی نہیں کرے گی. خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، اتنے نائیو، اتنے مطلب ہے بولے خان صاحب بھی نہیں ہوں گے نا کہ فوج نہیں بات کرے گی، اپنا نمائندہ نہیں، ان کے ذہن میں نہیں خفیہ بات چیت کرے گی، نہیں خفیہ ملیں گے. تو پھر کل کو اگر یہ بریک تھرو ہو، سپوزلی میں جسٹ کہہ رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل، اگر ہو جاتا ہے فوج اور عمران خان صاحب راضی ہو جاتے ہیں تو کیا اعلامیہ جاری ہوگا؟ خان صاحب کیا کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے فوج نے ہماری شرائط مان لیا. تو پھر سمجھا جائے گا جو کچھ بھی ہو رہا تھا فوج کر رہی تھی، پھر فوج نے خان صاحب کو جیل میں ڈلوایا، فوج نے ڈسکوالیفائی کروایا، اور فوج جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ہی الیکشن چوری کروایا تھے. خان صاحب یہ توقع رکھے بیٹھے ہیں ان سے، یا خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں انہی پہ ہٹ کرتے رہنا ہے، یہی پاورفل ہے، انہی کو میں نے بار بار کہنے کہ ہم تو فوج سے بات کریں گے، فوج سے بات کریں گے، تاکہ دنیا کو یہی لگے کہ فوج جو ہے پاکستان میں سارے معاملات وہی دیکھتی ہے، یہی الیکشن چراتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کو اس سائڈ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں انہیں نوئنگلی. حالانکہ ماضی میں کئی دفعہ خان صاحب نے کہا ہے، اور اس کے تو فوج نے انہوں نے کبھی اپنا بندہ نمائندہ نہیں رکھا، اور وہ کریں گے بھی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ نہیں کریں گے. اور فوج کیسے کرے گی آ کے کہ جناب کو اپنے یہ وزیر اعظم کو کہے گی، جنہوں نے آرمی چیف لگایا تھا جناب سے منیر صاحب کو، یا جنہیں انہوں نے DGISI لگایا ہے جس پرائم منسٹر، ان کو کہیں گے کہ سر آپ ریزائن کریں، استعفے دیں اور نئے الیکشن کروائیں، اور خان صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنانے کی. خان صاحب نے ہمارے ساتھ مذاکرات کر، اور خان صاحب کو ہم سے توقعات، مطلب عمران خان صاحب یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس پرائم منسٹر یہ شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف یہ جناب سے منیر صاحب کو لگایا، یا انہوں نے DGISI جو ہیں جو نئے ہیں ان کو لگایا ہے، ان کو وہ جائیں گے اور وہ دونوں جو ہیں ان کو مجبور کریں گے کہ آپ استعفیٰ دیں، حکومتیں ڈیزالو کریں اور دوبارہ الیکشن کروائیں. مطلب یہ چیزیں خان صاحب توقع رکھے بیٹھے ہیں، جو دونوں کے اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، انہوں شہباز شریف صاحب نے. میرا خان صاحب بھی ہیں، خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے انہیں پتہ ہے ان تمام چیزوں کا، اس لیے وہ تھوڑا سا یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت بھی کرنا چاہتے تھے، ہم تو مسئلے کا حل بھی چاہتے ہیں، ہم تو اس ملک میں قانون کی، ہم لا کی، ان تمام چیزوں کی، ہم ووٹ کی عزت چاہتے ہیں، بلا بلا. لیکن یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیں وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے راستے میں، وہ ساری چیزیں. سو خان صاحب از پلینگ ویری اسمارٹ، لیکن اب تک ان کی اسمارٹنیس ہے، ٹھیک ہے ووٹ بہت بڑھ گیا، لیکن ان کی اسمارٹنیس پولیٹیکلی طور پر ان کے کام نہیں آ رہی، میرا یہ خیال ہے. وہ آپ کہیں کہ جناب کہ اور کیا بندے کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن پولیٹیشین کو پاور چاہیے ہوتی ہے، انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے. مطلب بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، کوئی ان کو ملک قوم کا کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا، ان کو اپنے رشتہ داروں کا اپنا اور اپنی ذات کا درد ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے. دیٹس اے لانگ ڈبیٹ، آپ میں سے کئی لوگ اس سے ڈفر کریں گے. یہ کسی کے دل میں کوئی درد نہیں ہوتا، نہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اس ملک اور قوم کے لیے، کوئی بھی ہو. میں سب کی بات کروں، خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، شریف صاحب ہوں، اور فلانے صاحب ہوں. اپنے ہی ان کو درد ہوتا ہے کہ انسانوں پہ حکمرانی ہم نے کیسے کرنی ہے. اس کے لیے کوئی نعرہ ایجاد کر لیں گے، کوئی ازم کر لے گا، کوئی مذہب کا لے لے گا، کوئی نیشنلزم لے گا، کوئی اکانومی لے آئے گا، کوئی آپ کو گریٹ نیشن بنائے گا، دنیا سے پھڈے لینے کے آپ کو طریقے بتائے گا کہ ہم بڑی اور عظیم قوم کیسے بن سکتے. طریقے ہیں سارے، طریقے واردات ہیں بلکہ یوں کہہ لیں. سو کسی کے دل میں درد نہیں ہے جو کہتے ہیں ملک اور قوم کو ہم نے بڑا بنانا، کسی نے نہیں بنا، رول کرنے آپ لوگوں کو مفت پہ، آپ لوگوں کے پیسے پہ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، عیاشیاں کرنی ہے، جہاز، ہیلی کاپٹر، دنیا بھر کے سیریں سپاٹیں، تحفے تحائف، گھڑیاں، پھر اس کے بعد یہ پیسہ، بینک لون، لمبی کہانی ہے سر، ہر ایک کی اپنا طریقہ واردات ہے. سو خان صاحب کا بھی یہی کچھ ہے سارا ان کے دل میں، لیکن بٹ ہی نوز اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کامیاب کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، آئی ڈاؤٹ. اور یہ 24 والی مجھے لگتا ہے شدید کو سیویئر ڈائریکشن اس دفعہ اسٹیٹ کو دکھائے گی، کیونکہ خان صاحب اور ان کی پارٹی بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور جس طرح کا وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہر MN MP بندے لائے گا، اور نہیں لائے گا تو پارٹی سے نکل جائے گا، تو 500 بندے لائے، اتنے بندے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنا یہ MN MPs وہ کر سکیں گے. خان صاحب نکال بھی دیں گے سب کو سپوزلی، تمام کی تمام پارٹی کے لوگوں کو جو اس وقت ایلڈرز ہیں ان کے MN MPs ہیں، پھر کیا کریں گے؟ عام ورکر کے پاس تو پیسے نہیں، وہ بیچارہ اپنی ضمانت وہ نہیں کروا سکتا، کل کو پکڑا جائے تو گاڑیاں لانا، پیسے لانا، کھانے پینے، پیسے خرچ کرنا، یہ سارا مال پانی ہے تو MN MPs کے پاس پیسہ نا، وہ کرتے ہیں. اگر ان کو بھی نکال دیں گے ورکر تو پہلے آپ کا بیچارہ سڑک پہ. بہرحال خان صاحب بہتر جانتے ہوں گے. نو لاسٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، UK والا جو خواجہ آصف صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا، ویری سخت. انہوں نے کہا جناب کہ ان کو خان صاحب اور ان کی پارٹی تو نظر آتی ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز، اور ان کو فلسطین نظر نہیں آتا، کشمیر نظر نہیں آتا، ان کو لبنان نظر نہیں آتا. اور بڑا انہوں نے کہا یہ تو دنیا بھر میں انہوں نے جو کالونیز بنائے وہاں پہ جھگڑے چھوڑ کر گئے، پاکستان انڈیا کا جھگڑا چھوڑ کے گئے، وہاں کا مڈل ایسٹ میں وہ فلسطین اور اسرائیل کا چھوڑ کے ہیں، تو وہاں پہ جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، تو اس پہ UK پرائم منسٹر جو ہے، UK کے فارن سیکرٹری ہے، دونوں وکیل ہیں، وہ اس پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ انہوں نے مطلب وہاں پہ تو بولتے نہیں ہیں.
وہاں پہ تو اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو ایک لفظ آف کنڈمنیشن نہیں ہے, وہاں پہ تو ان کو عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کی پارٹی کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں. ساتھ میں یورپین یونین کا بتایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین والے بھی دباؤ ڈال رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, وہ بھی میدان میں اب آ گئے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے ملٹری ٹرائل اور ان کورٹس کی جو بات ہو رہی ہے, جی پی ایس جو جو ان کا جی پلس اسٹیٹس ہے جس پہ پاکستان کو $1 بلین کی ایکسپورٹ میں انہیں ڈیوٹیز کی ریلیکسیشن کی ہوئی ہے, وہ رینیو ہونی, اس پہ کوئی ان کی شرائط ہیں کہ جناب اپنے ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے یہ ٹھیک کریں. اس کے باوجود خواجہ آصف صاحب نے کہا جناب ٹی ٹی پی نے یہاں پہ کوئی فتویٰ دیا ہے ان کے کسی کو یورپین ممالک کے کوئی پرائم منسٹر کے حوالے سے, اس پہ ان کو کنسرنز ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب واز فیورس, انہوں نے بڑا سخت آج انہوں نے یو کے کو بیان دیا, اور میرے خیال وجہ وہی ہے ان کو, ایک تو خیر عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے, دوسرا انہیں لگا ہے کہ جو ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ ٹرین میں ہوا تھا, ان کو تھریٹ کیا گیا تھا, شاید اس پہ یو کے نے اس طریقے کا کوئی رسپانس اور ریئیکشن نہیں دیا جس کی پاکستان کے ڈیفینس منسٹر امید رکھتے ہوں گے. سو ایک لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یو کے اور پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہے نا دوبارہ سے مرادیں, اب تک تو وہ ٹھیک تھے, لیکن لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا, اور شاید وہ فیور یا رعایت کی توقع رکھتے ہوں گے یو کے پرائم منسٹر یا یو کے فارن سیکرٹری یا ڈپلومیٹس, وہ آنے والے دنوں میں کلٹیل ہوگی. سو 24 نومبر سے پہلے ماحول جو ہے نا بہت سخت ہو گیا سر, دیکھتے ہیں سر کیا نکلتا ہے اس میں سے.